ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀਆਂ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀਆਂ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਆਏ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਆਏ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਈ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਈ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਬਈ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਤੇ ਗਰੂਰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਬਈ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆਦਮ ਹਵਾ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮ ਹਵਾ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲ ਰੁੱਖ ਵੱਢਦੇ ਬਈ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲ ਰੁੱਖ ਵੱਢਦੇ ਬਈ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ आए हम दुआ मांगे। खुदावंद तू जो नहायत मेहरबान प्यारा मुकद्दस खुदा है, हम इस वक्त खुदाम जबकि तेरे मुकद्दस पाक कलाम को तेरे खादम बिशप तारिक मसीह के वसीला से सुनने वाले हैं, तो प्यारे खुदाम पाक खुदा तो अपने अजीज़ बेटों बेटियों को सुनने वाले कान और ईमान लाने वाला दिल अता फरमा। जिस तरह सैमुअल ने कहा कि फरमा तेरा बंदा सुनता है, आज जब खुदाम तेरे बेटे बेटियां इस कलाम को सुने तो कोई 30, 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए, ताकि आज का कलाम दिलों पर चोट करे और तेरे लोग इस कलाम के वसीला से बरकत, नजात और शिफा को नसीब करें। मसीह हमारे खुदाम के वसीला से आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए खुदावंद से बरकत चाहें और अपने आप को कुली तौर पर खुदावंद के हवाले करें, अपने ख्यालात मुंतशिर होने से महफूज करें और अपनी तवज्जो, ध्यान, ज्ञान अपने खुदावंद की तरफ लगा दें, ताकि इस ज़िंदा कलाम को समझने और जानने और इस कलाम के वसीले से हम ज़्यादा से ज़्यादा बरकत पा सकें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ। आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है और आपकी आँख तमाम रोए ज़मीन पर लगी हुई है। खुदावंद जी, आपकी मौजूदगी के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं, आपको खुश आमदेद कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आए खुदावंद, जो भी आज कलाम किया जाए, इस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल फूटे और खुदावंद इस कलाम के वसीले से आज हम सभी शेर और आसूदा हों। आए खुदावंद, तेरे बंदे में कोई सलाहियत, कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई तालीम नहीं, कोई फ़कीयत नहीं, जिसके बायस खुदावंद इस कलाम को मैं बयान कर सकूं। मैं अपने आप को खाली करता हूं और खुदावंद तू इस खाली बर्तन को अपने पाक रूह के मसा से भर दे और अपने अल्फाज अपने बंदा के मुंह में भर दे, ताकि इस कलाम के वसीले से खुदावंद भारी बरकत हो। खुदावंद, जो कुछ मांगा आपके पाक कुदूस नाम से पा लिया। आमीन। खुदावंद का जिंदा कलाम देखेंगे। पैदाइश की किताब बाइबल मुकद्दस में से जो हमारी रूहानी किताब है, जो खुदा का मकाशवा है, जो खुदा ने अपना मकाशवा
انسانی گرانے کو دے دیا، اس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 19 آیات تک خداوند کا زندہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے لے کر 19 آیات تک خداوند کا زندہ کلام میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چپاؤں اور دستی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا،
جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کے پاک قدوس نام کی تعریف ہو۔ آج جبکہ میں اور آپ اس نئے سال میں قدم رکھ چکے ہیں، اور یہ خداوند کی لازوال محبت ہے کہ خداوند نے ہمیں زندگی کا ایک اور نیا سال بخش دیا ہے۔ خداوند کا خاص مقصد ہے جو خداوند نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی کا نیا سال بخشا ہے، کیونکہ اگر میں اور آپ گزرے سالوں میں خداوند کے ساتھ اپنا وقت نہیں بتا سکے، خداوند کے ساتھ اپنا وقت نہیں گزار سکے، تو خداوند نے یہ قیمتی وقت مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں فکرات رہتی ہیں، لیکن خداوند کا زندہ کلام مجھے اور آپ کو بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ زندہ کلام، تو کلام کے وسیلے سے میں ایک ورس جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پہلا پطرس اور اس کے 5 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہارا خیال ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ہمارا خیال ہے، لیکن میرے عزیزو، ہم جب خداوند کا کلام بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیالات، ہمارے توجہ دھیان کئی اور کاموں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے باعث ہماری برکت جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ سو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے خداوند کی طرف اپنی توجہ لگا لیں، اپنا دھیان لگا لیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ جب آپ خداوند کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کی برکتیں انکریز ہوتی ہیں، آپ کی برکات ملٹیپل ہو جاتی ہیں۔ کس کے باعث؟ خداوند کے ساتھ لگاؤ رکھنے کے باعث، خداوند کے ساتھ اپنی جو لگن لگانے کے باعث خداوند سے آپ برکت پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اپنے کلام کی طرف آئیں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، 2 آدم۔ ابھی جو خداوند کا زندہ کلام آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ باغ عدن کے بارے میں اور 3 کرداروں کے بارے میں اس خدا کے زندہ کلام میں نے اور آپ نے دیکھا ہے۔ باغ، کتنا خوبصورت نام، اطمینان کا نام، سکون کا نام، ٹھنڈک کا نام۔ میرے عزیزو، دنیا بھر میں لوگوں نے باغات بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو خوبصورتی جو ہے وہ اس باغ کا مالی بیان کر سکتا ہے۔ جو دنیا بھر میں لوگوں نے اپنے لیے باغات اور لوگوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے باغات بنائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ باغ کس نے بنایا ہے؟ یہ باغ کس نے تخلیق کیا ہے؟ یہ باغ کا بانی کون ہے؟ میرے عزیزو، اس باغ کا نام جو ہے وہ باغ عدن ہے۔ اس کا خالق کون ہے؟ میرے عزیزو، اس باغ کا خالق، بنانے والا اور مالک خدا ہے، خود خدا ہے۔ اور اس باغ کے بارے میں ہمیں خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس باغ میں طرح طرح کے پھول تھے، طرح طرح کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت تھے، اور ہر طرح کے منرل اس باغ میں موجود تھے۔ دودھ اور شہد اس میں جو ہے اس باغ میں تھا۔ ہر طرح کے جانور، پرندے چرندے
खाने के लिए मौजूद थे। गो कि ये मुकम्मल तौर पर एक खुदा का बनाया हुआ बाग है जिसमें आराम ही राम है, इत्मीनान ही इत्मीनान है, सुकून ही सुकून है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि इस बाग में अपनी प्यारी तख्लीक को खुदा ने रखा हुआ है और इसको खुदा ने अपने बड़े प्यार से सींचा, बड़े प्यार से बनाया और उनको इस प्यारी और खूबसूरत जगह पर ठहराया, बागे अदन में ठहराया, इत्मीनान और सुकून वाली जगह पर ठहराया। कोई इंसान को कोई अजियत ना पहुंच सके, कोई दुख ना पहुंच सके। इस बाग में हर तरह का आराम और आराइश इस बाग में मेरे अजीजों मैं और आप देखते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आदम और हवा के साथ मैं और आप देखते हैं कि एक और किरदार भी मैं और आप देखते हैं, वो है सांप, वो है मुजिश्तान, वो है इब्लीस। और मैं और आप देखते हैं खुदा ने क्या हुक्म दिया हुआ है कि बाग के जितने भी दरख्त हैं उनका फल आप लोग खा सकते हो, उसे एंजॉय कर सकते हो, उससे कुव्वत और ताकत ले सकते हो। लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल तुम हरगिज ना खाना, वरना मर जाओगे। यहां तक खुदा ने कहा कि छूना भी नहीं, खाना तो दूर की बात है, छूना भी नहीं। ये कंडीशन खुदा ने रखी हुई है आदम और हवा के साथ, अपने क्रिएशन के साथ, उस आदमी के साथ जो पहला आदम है उसके साथ एक कंडीशन खुदा ने रखी हुई है कि बाग की हर चीज को इस्तेमाल में ला सकते हो, यूज में ला सकते हो, खा पी सकते हो, लेकिन बाग के जो मिडिल में दरख्त है, दरमियान में दरख्त है, उसका फल तुम हरगिज ना खाना। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि आदम और हवा की फेलोशिप को भी देखते हैं जो खुदा के साथ होती है हर रोज इस इत्मीनान वाली जगह पर। जो बाग है जिसे हम फरदौस भी कह सकते हैं, बहिश्त भी कह सकते हैं, जिसमें जो आदम और हवा की फेलोशिप है खुदा उनके साथ। लेकिन मेरे अजीजों, ये फेलोशिप कतई तौर पर इब्लीस को, सांप को ये नागवारा गुजरती है और वो इस तल्लुक को खत्म कराना चाहता है, वो इस तल्लुक को तोड़वाना चाहता है, तोड़ना चाहता है। उसके लिए उसने देखा कि मैं किसके जरिए ये काम कर सकता हूं। उसने हवा को बहकाया। क्या बहकाया? कि खुदा ने जो आप लोगों से कहा है कि बाग के बीज का दरख्त नहीं खाना, नहीं, जिस रोज तुम इस बाग के दरख्त को के फल को खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम क्या बन जाओगे? खुदा की मानद बन जाओगे। मेरे अजीजों, हवा उसके जो है सांप के बहकावे में आ जाती, उसके कहने में आ जाती है और उसे वो जो है बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसा लेता है। और हवा उस दरख्त के पास जाती है और अपना हाथ बढ़ाती है और उस फल को तोड़ लेती है और खाती है और उसकी आंखें, बंद आंखें जो वो खुल जाती हैं और वो फल, वो सोचती है कि मैंने खाया है तो मेरा साथी जो खुदा ने मेरे साथ जो जोड़ा है उसके साथ मेरी वजह से कोई नाइंसाफी ना हो। वो फल लेकर भागी हुई अपने साथी के पास जाती है
اور اسے بھی دیتی ہے اور اسے بھی کھلاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اسی پھل کھانے کے بعد جو بند آنکھیں تھی ان کی کھول دیں تو کھل گئی اس فروٹ کو کھانے کے باعث، اس پھل کو کھانے کے باعث۔ تو میرے عزیزو خداوند کے حکم کی ہوا نے نافرمانی کر دی، اور ہوا سے نافرمانی جو ہے اس کے آدم کے نے بھی نافرمانی کر دی، جو اس کے ساتھ دونوں اکٹھے رہتے تھے، وہ جوڑا جو بڑی خوشی کے ساتھ اس باغ میں رہتا تھا، انہوں نے نافرمانی کر دی۔ خداوند جو ٹھنڈے وقت میں آ کر ان سے ملتا تھا، ان سے ملاقات کرتا تھا، اس نے آواز دی، آدم آدم، ہوا ہوا، آپ لوگ کہاں ہو؟ لیکن انہوں نے کوئی آواز نہ دی۔ اس لیے آواز نہ دی کہ وہ خدا کے حکم کو توڑ چکے تھے، وہ نافرمانی کر چکے تھے، جس کے باعث وہ ڈرتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو درختوں کے پیچھے چھپایا۔ اور خداوند نے کہا، آدم اور ہوا کہاں ہو آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا، ہم ننگے ہیں، ہم ننگے ہیں۔ یہ ہے ابلیس کا کام، جو ابلیس نے کام کرنا تھا اس نے کام کر دیا، اور آدم اور ہوا کو ننگا کر دیا باغ میں، خدا ان کی نظروں سے گرا دیا، خدا کے حکم کی نافرمانی کر دی، خدا کے حکم کی حکم عدولی کر دی۔ میرے عزیزو، نافرمانی کے باعث وہ اب ننگے ہو گئے، وہ چھپا نہیں سکتے تھے۔ جو آنکھیں ان کو خداوند نے دی تھی پاکیزگی کی، وہ آنکھیں دنیاوی طور پر کھل گئی، لیکن روحانی طور پر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور نافرمانی کرنے کے باعث، حکم توڑنے کے باعث، اس کے شیطان کے بہکاوے میں آنے کے باعث، سانپ کے بہکاوے میں آنے کے باعث اس نے اپنا کام کر دیا، اور انسان اور خدا کی فیلوشپ، جو پہلی فیلوشپ تھی، جو پہلا تعلق تھا، اس کو خدا اور انسان کا تعلق توڑا دیا۔ میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور یہ جب ہو گیا تو میرے عزیزو، میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ان کو سزائیں سناتا ہے، ان کو پنشمنٹ کرتا ہے، اور خدا جو ہے وہ جب ان کو بلاتا ہے تو عورت جو ہے وہ الزام لگاتی ہے۔ الزام کیا لگاتی ہے؟ کہ اس سانپ نے مجھے کہا کہ جس روز تم جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ لیکن اس بات سے وہ غافل تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ میں ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہوں، میں تباہی کی طرف بڑھ رہی ہوں، میں مر جاؤں گی، میں موت میں داخل ہو جاؤں گی، میرا کوئی بسیرا اس باغ میں باقی نہیں رہے گا، اس بہشت میں میرا جو ہے وہ داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ اس بات سے وہ غافل تھی، وہ جانتی نہیں تھی۔ میرے عزیزو، وہ سانپ پر الزام لگاتی ہے، اور آدم کہتا ہے کہ جو عورت آپ نے میرے ساتھ ٹھہرائی تھی اس نے مجھے یہ پھل دیا۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو، الزام تراشی لگانے کے بجائے انہیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا تھا
کہ خدا نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، اور حکم وہ کیا تھا کہ درخت کا جو بیچ میں درخت تھا اس کا پھل نہ کھانا۔ اس کی کنڈیشن تھی باغ میں رہنے کے لیے، لیکن انہوں نے نافرمانی کر دی، جو تابع داری سے نکل کر نافرمانی کی طرف وہ گامزن ہو گئے، وہ موت کی طرف رواں دواں ہو گئے میرے عزیزو۔ اور سانپ کو خدا نے کیا سزا سنائی کہ تو عمر بھر اپنی خاک چاٹے گا اور پیٹ کے بل چلے گا۔ اور عورت کو کیا سزا خدا نے سنائی کہ جب تو بچہ جنے گی، درد کے ساتھ بچہ جنے گی۔ اور آدم کو، انسان کو، آدم کو کیا خدا نے سزا سنائی کہ تو عمر بھر محنت مشقت کرے گا اور اپنے پسینے کی کمائی کھائے گا۔ یہ تینوں سزائیں جو کلام میں لکھی ہوئی ملتی ہیں ہمیں آج بھی ہو بہو ویسے ہی جو ایک روٹین چلی آ رہی ہے، جو کلام گواہی دے رہا ہے، وہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں تینوں سزائیں کہ درد کے ساتھ عورت بچے کو جنم دیتی ہے، سانپ اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور خاک چاٹتا ہے، اور مرد جو آدمی ہے وہ ساری عمر محنت مشقت کرتا ہے اور اپنے پسینے کی کمائی کھاتا ہے۔ کئی بار غیر اقوام کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیحیوں کی جو بائبل بدل گئی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج سے ہزاروں سال پہلے جو پنش خدا نے کیا تھا انسان کو، عورت کو اور سانپ کو، وہ باتیں نظر نہیں آ رہی تو پھر بدل گئی ہے۔ اگر وہی باتیں پریکٹیکلی طور پر سانپ میں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بل چل رہا ہے، اپنی خاک چاٹ رہا ہے، آدم کو دیکھتے ہیں کہ وہ سارا دن محنت مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور پسینے کی کمائی کھاتا ہے، اور درد کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت بچے کو جنم دے رہی ہے۔ تو پھر بائبل کہاں بدلی ہے جب یہ سزائیں نہیں بدلی جو کلام میں تحریر میں لکھی ہوئی ملتی ہے، خدا کے مکاشفہ میں لکھی ہوئی ملتی ہے، بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ملتی ہے؟ تو پھر ہماری یہ زندہ کتاب حق اور برحق ہے، اور ہو بہو خدا کا مکاشفہ جیسے تھا آج بھی ویسے ہی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند نے جو ایک اچھی جگہ انہیں مہیا کی تھی، اپنی کریشن کو، اپنے ہاتھوں کی تخلیق کو بہشت میں جگہ دی تھی، باغ عدن میں جگہ تھی، نافرمانی کرنے کے باعث وہ باغ سے خداوند ان کو نکال دیتا ہے، اور اس باغ کے چگرد میں اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ خداوند شعلہ زن فرشتگان جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ ان کے چگرد پیرا لگا دیتا ہے کہ کہیں انسان اپنا ہاتھ بڑھا کر زندگی کے درخت میں سے پھل نہ لے اور کھا لے اور زندگی میں داخل۔ سو میرے عزیزو، خداوند نے ان کو باغ عدن سے نکال دیا۔ ہمیں ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنے پیغام کو شروع کریں گے۔ ڈوری ہور نہ دے پیار والی چھڈ دے